हमारा वर्कर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया मसूद और हस्ब मामूल हमारे साथ हमारे रूहानी स्कॉलर साहबजादा साद अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद होते हैं और जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल जो होते हैं, जैसे कि औलाद का ना होना, बिरान मुल्क जाने में रुकावट होना, इमिग्रेशन का मसला होना, आफात बलियात का घेरा होना या इस्तिखारा करवाना, या फिर आपके और बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो रूहानियत से जुड़े हुए होते हैं और आपको उसके बारे में पता नहीं होता। ऐसे तमाम मामलात का जो हल है वो कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के जरिए आपको प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का दौरानिया एक हिस्सा 1 घंटा है और आप जनाब हमारे प्रोग्राम का जो है हिस्सा बन सकते हैं। अपने तमाम रूहानी मसाइल हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भी आपकी रहनुमाई करेंगे। हमारे प्रोग्राम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं। आपका ताल्लुक किसी भी शहर, किसी भी कंट्री, किसी भी मजहब से है, आप हमें कॉल कीजिए और रहनुमाई हासिल कीजिए। हमारे प्रोग्राम में भी कॉल कर सकते हैं, बराह रास्त साथ साहब से बात कर सकते हैं और हमारे इदारे में भी इस वक्त आप कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके मजहब के मुताबिक आपके रूहानी स्कॉलर जो हैं वो आपका राब्ता करेंगे। इसलिए हमारे प्रोग्राम में भी कॉल कीजिए और प्रोग्राम के बाद भी इस्तिफादा के हासिल कीजिए। ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी क्या हाल चाल है आप? अल्लाह ताला का बहुत करम, अल्लाह ताला का बहुत ही एहसान, अल्लाह ताला का करम है, बहुत करम उसके अल्लाह। अच्छा शाह जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि हमारे जो जितने भी कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो ये पूछ रहे हैं कि रूहानियत तो माशाल्लाह से बहुत बड़े आप रूहानी स्कॉलर हैं, कहते हैं कि डॉक्टर भी हैं, इनको कैसे पता चलता है? मैंने कहा जी आप ऐसा कीजिए, आपका क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख लिया है, कल प्रोग्राम में ऑन एयर में बात करूंगी ताकि आपकी जुबान मैं बनती हूँ और आपको आंसर जो है वो ऑन एयर साथ साथ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये बेटा ऐसे होता है कि मैं हमेशा तमाम व्यूअर्स से ये बात करता हूँ कि प्लीज़ अपना बायोडाटा बड़े तहम्मुल से ठहर ठहर के सुकून से बताएं। यही बेस बनती है। जब बायोडाटा मेरे पास कंप्लीट आ जाता है तो फिर मेरे लिए ये मैं नहीं कहता, दावा करता कि मुझे हर चीज़ मेरे इल्म में आ जाती है, लेकिन ये है कि कोई छुपी मालूमात मेरे तक आ जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसी बातें होती हैं जो बंदा कहता है मेरे और रब के अलावा किसी को नहीं पता, आपको कैसे पता चलेगी? हाँ जी, तो ये सब अल्लाह का करम अता है, अल्लाह का देन है। बिल्कुल देखें 1987 से लेके 2011 तक किसी को पता ही नहीं था। मेरी मिसिस को अलबत्ता पता था, और इसके अलावा मेरे साथ जो हमारी छोटी सी एक स्टेट है, वहाँ से हमारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, तो वहाँ भी किसी को नहीं पता था कि मैं किस काम लगा हूँ। रात को जागता अपने वज़ाइफ, अपनी पढ़ाई, इस तरह लगा रहता था। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतनी मेहनत की और खामोशी से लगा रहा, जब मुझे मेरे रूहानी उस्ताद थे, उन्होंने इजाज़त दी कि ठीक है आप फ्री हैंड हैं, अब आपको जाहिर कर सकते हैं, बता ज़ाहिर कर सकते हैं। तो जब मैंने ज़ाहिर किया तो उस वक्त जो था एक जैसे कहते हैं ना थ्रिल सी पैदा हुई कि लोगों ने हैरान होकर पूछना शुरू कर दिया ये कैसे है कैसे नहीं। हालांकि मेरा इस फील्ड में एंटर होना भी महज एक इत्तफाक था। बैंक की जॉब एक टफ जॉब है, सुबह से गया, रात का पता कोई नहीं किस वक्त आना, लेकिन उस दौरान भी चूँकि रिज़्क़ हलाल कमाना भी तो इबादत ही है। बेशक, इसमें कोई मैं शक उस वक्त भी काम के दौरान भी ज़िक्र इलाही दिल से जारी, ज़बान से जारी रहता था। माशाअल्लाह। नमाज के वक्त हुआ, नमाज लो, ये इतना ही कह देना काफ़ी होता था। मेरा फ़र्ज़ अदा हो गया, आए भाई नमाज का टाइम हो गया, चले नमाज पढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी मर्ज़ी आ जाते थे, जिसकी मर्ज़ी नहीं दिल करता ना आए। कुरान पाक की तिलावत को बैंक के अंदर अपना मामूल बनाया। माशाअल्लाह आए जी तर्जुमा के साथ। मैं कई दफ़ा हमने ख़त्म कुरान पाक किया बैंक के अंदर। पहले थोड़ा सा शुरू किया, तर्जमा, तफसीर, फिर इसी तरह करते करते हमने कई दफ़ा उसको खुद भी इबादत करते रहे और दूसरों को तलकीन भी करते रहे। और उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ। लेकिन मसला ये था कि मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता अनटिल के मेरे बुजुर्ग मुझे इस बात की इजाज़त न देते। हाँ, इतनी ज़रूर मुझे इजाज़त थी कि मैं कोई मसला घरेलू आ जाता था तो मुझे कहते ठीक है अपनी मिसिस को हौसला दे दीजिए, इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा, उनसे कहें ये पढ़े, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो ये सिलसिला, तो जब मुझे बस कंप्लीट बायोडाटा आ जाता है तो मैं इस पोजीशन में आ जाता हूँ कि मुझे द पर्सन कंसर्न जिसके बारे में मैं बात कर रहा होता हूँ उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए काफ़ी सारे मसाइल मेरे तक पहुँच जाते हैं। और मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ख्याल है कि इस वक्त दुनिया में तेज़ तरीन इस्तिखारा करने वाला मैं ही हूँ। हाँ जी, देखिए रैपिड और इंस्टेंटली आंसर भी आप ना सिर्फ दे देते हैं बल्कि करेक्ट चीज़ों का जो है वो भी बता देते हैं। और हमारे व्यूअर्स किसी मसले के लिए फ़ोन करते हैं और वो मसले भी आप बता देते हैं जो उनके साथ होने वाले होते हैं या जिनसे वो दो चार होते हैं। हाँ सारी यहाँ ये भी बता दूं कि ना सिर्फ ऐसा होता है,
بلکہ چونکہ لائیو کالرز بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، اوپر پروڈیوسر صاحب بار بار ہنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بات ختم کریں، تو جب ایک آدمی کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں تو اتنی باتیں میرے سامنے آ چکی ہوتی ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ بچہ یہ انسان کتنا معصوم ہے کہ یہ اپنے ایک سوال کی بات تو کر رہا ہے، اس کے پیچھے جو 10 اور مسئلے جڑے جو ہیں ایک ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں. اس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں. پھر میں اشارے کنائے میں اس کے ساتھ بات کر لیتا ہوں کہ بھئی نہیں بھئی یہ بات بھی ہے، یہ بات بھی ہے، تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں. جی بالکل، اگر اب زیادہ بات کروں تو وہ بھی مناسب نہیں ہے، وہ بھی مناسب، اور آن ایئر تو بالکل مناسب نہیں ہوتا. پھر میں کئی ویوز کو یہ کہتا ہوں کہ بھی دیکھیں بات سنیں، آپ پروگرام کے بعد نچلے دیے ہوئے نمبر پہ بات کر لیں تاکہ تسلی سے بات ہو. اچھا، سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے جو پسند کی جا رہی ہے، وہ یہ بھی پسند کی جا رہی ہے کہ آپ بڑا مختصر سا جو ہے اور بڑا مجرب قسم کا جو ہے وظائف لوگوں کو دیتے ہیں، جو لوگ آرام سے ایزیلی اپنا کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی کوانٹٹی اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ ایزیلی اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں اور ان کے کام بھی ہو جاتے ہیں. ہاں، یہ سعدیہ اسی پہ زیادہ مجھے وقت لگا. شروع کے 11 سال تو میں اسباق وغیرہ حاصل کرتا رہا. اس کے بعد کچھ مجھے ریسرچ کے لیے کہا گیا کہ آپ ریسرچ کریں، دیکھیں کس طرح معاملات کا حل کرنا، کون سی تسبیح بہتر رہے گی. ٹھیک ہے. تو اس پہ قرآن پاک پورا سارا دیکھا، ریسرچ کیا. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ گھر کا کوئی ایسا سربراہ وہ سارا دن جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دھکے کھاتا ہے، اور شام کو جب گھر آیا تو اسے کوئی سکون کی خبر نہیں ملتی. اسے بچے کی بیماری کا پتہ چل گیا، بچے کی تعلیم میں فیلئر کا پتہ چل گیا، بیوی کی بیماری کا پتہ چل گیا، گھریلو جھگڑے کا پتہ چل جاتا ہے. یعنی گھر آتے اسے گھریلو سکون حاصل نہیں ہوتا. تو ایسے حالات میں مجھے کہا گیا اس پہ آپ ریسرچ کریں. اب وہ دیکھیں ماشاءاللہ قرآن پاک 30 پارے ہیں اور یہ کتنی آیات، اور اس میں سے ڈھونڈنا تھا. تو اس میں سے پھر میں نے ہی ریسرچ کر کے میں نے رکھا کہ بتایا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 جی، یہ پڑھنے سے خاندان کا جو سربراہ ہے اس کو سکون ملتا ہے. سکون ملتا ہے. تو یہ بات جب میں نے بتائی تو مجھے خوش ہوئے. اور یہ بھی بتا دوں سعدی بیٹا کہ مجھے ہر رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی نہ کوئی روحانی ٹپ ضرور دی جاتی ہے. کوئی ایک جسے درجات کی بلندی دنیاوی طور پہ مجھے دیا جاتا ہے کہ اب آپ کو یہ دیا جاتا ہے آپ یہ فیض عام کی طرح لوگوں کو بتائیں. اسی طرح کہا گیا کہ بھی اب آپ ڈھونڈیں کوئی ایسے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس جو کہتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ اس پہ ریسرچ کریں. اب اس کے لیے پھر مجھے سارا ریسرچ کیا. ٹھیک ہے، یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ. میں آج ایک بڑے سینسیٹیو ٹاپک پہ بھی بات کروں گا. اچھا، میں نے اس کے لیے پھر میں سورہ مومن آیت نمبر 60 وہ پڑھنے والے بندہ جو ہے اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سورہ مومن آیت نمبر 60 پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب یہ ضرورت اس بات کی ہے نا کہ لوگ پڑھیں. قرآن تو حکمت سے بھرا ہوا ہے. بے شک. ایک چیز جو ہے وہ آپ ہمارے فائدے کے لیے ہے. قرآن تو قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بغیر حکمت کے پیدا ہی نہیں کی ہوئی. بے شک. اب ہماری بے یقینی ہمیں دور لے جا رہی ہے. اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ ہم کئی ماہ اس موضوع پہ بات کرتے رہیں، لگاتار بات کرتے رہیں تو ہم کور نہیں کر پائیں گے. لیکن یہ ہے کہ جب ہم نے اتنی محنت کی ہے تو ہم اس کو سمپلیفائی کر کے، موڈیفائی کر کے، منیمائز کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کر دیں گے. آج میں ایک چھوٹا سا بات کر دیتا ہوں. جیسے لوگ سٹارز کی بات کرتے ہیں. جی، سٹارز کی بات کرتے ہیں. جی آپ یہ بات ہے، میں مانتا ہوں یہ ایک علم ہے، یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے، لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور یہ اس کی کوئی ہے. لیکن میرے چند چیزوں پہ اس پہ مناظرے تک ہوئے ہیں. جو سٹارز کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں. لیکن میری ایک سمپل سا کویسچن ہے. جیسے مجھے اپنے سٹار کو پتہ ہی نہیں میرا سٹار کون سا ہے. اچھا، مجھے نہیں پتا، میرے ہرگز نہیں پتا. تو نہ میں نے کبھی انٹرسٹ لیا ہے. میں کہتا ہوں کہ سپوز میں کوئی سٹار لے لے، پائسس سپوز لے لیا جائے. میں کہ ایک پائسس میں ہوں، ایک پائسس کوئی اور ہے، ایک پائسس اور ہے. تینوں ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں رہتے ہیں. ایک پائسس پیدا ہو رہا ہے، ایک پائسس جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے. ایک پائسس سونے کا نوالا کھا رہا ہے، سونے کے برتن میں کھانا کھا رہا ہے. ایک جو ہے جس کو روٹی نصیب نہیں ہے. ایک پائسس جو انتہائی ہیلدی زندگی گزار رہا ہے. اب اخبار میں لکھا ہوتا ہے یا سیٹ کے اوپر ٹی وی پہ آ جاتا ہے جی آج پائسس جو ہیں ان کا آج کا دن بہت ہی خوبصورت اور شاندار گزرے گا.
اب کروڑوں پیسز دنیا میں ڈفرنٹ نوعیت کے لوگ ہیں، ڈفرنٹ جو ہے حالات سے گزر رہے ہیں، تو یہ حالات و واقعات پھر ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب میں یہاں سننے والوں کو تھوڑا سا بریف کر دوں کہ انسان کی جو لک ہے اس کا ہو سکتا ہے وہ جو سٹارز ہیں وہ اثرات ضرور کرتے ہوں، یہ جو سورج گرہن چاند گرہن ہے یہ حقائق ہیں اور یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ لوگ بہت زیادہ لوگوں کو اس سے راغب کرتے ہیں اور آلموسٹ دے آر فیلڈ ناؤ، آلموسٹ دے آر فیلڈ. میں نے ان کے ساتھ اوپنلی میں نے کہا فورم پہ آئے میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، اور اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹرالوجسٹ اور پالمسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی ریمیڈی کوئی نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ آپ کا ہاتھ دیکھ کے یا آپ کے ستاروں کے علم کے حوالے سے کچھ بتا دیں، لیکن خیر یہ بھی ایک علم ہے، اس کی بھی ایک ڈیپتھ ہے. جو لوگ یہ علم جانتے ہیں اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، کیونکہ جل سٹار تو خیر ایک جیسے ہوتے ہوں گے، ولدیت میں جو ہے وہ چینجنگز آ جاتی ہے، اور جب پیدا ہونے کا جو وقت ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو اوبویسلی پھر تھوڑی چینجنگز بھی آ جاتی ہوں گی. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ وظیفہ جو بتاتے ہیں بڑا چھوٹا وظیفہ بتاتے ہیں، اس بارے میں بتائیے. یہ اسی ریسرچ پہ تو مجھے پھر ریسٹ آف دی 16 ایئرز جو بقایا تھا وہ اس چیز پہ لگے. 11 سال تو ویسے لگ گئے، 17 سال 16 سال اس چیز پہ لگے کہ بھئی آپ نے چھوٹے چھوٹے بتانے ہیں تاکہ لوگ مایوس نہ ہوں، لوگ پریشان اور جلدی اس کا نتائج بھی مل جائیں، کام بھی کرتے رہیں اپنا، اور اس کے علاوہ اپنا رزق بھی کماتے رہیں، اپنا کام کاج بھی کریں اور روٹین کے معمولات بھی نبھائیں. اور یہ نہیں کہ ان کو ورد بتا دیا جائے 4 لاکھ مرتبہ آپ آیت کریمہ پڑھیں، 5 لاکھ امپاسبل، مطلب اب وہ ٹف ہوتا ہے. ہاں اب دین یہ تو نہیں کہتا کہ اب سارے کام چھوڑ دیں اور یہی کام کر دیں. مکمل انسان تو وہ ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو تسبیحات میں بتاتا ہوں یہ تسبیح کریں، لیکن ایک تسبیح میں کہتا ہوں یہ تو مسٹ کریں. اس کے علاوہ جو ٹائم ملتا ہے آپ فالتو ٹائم میں وہ کرتے رہیں. بہرحال یہ ایک غور طلب اور بڑی محنت والا کام ہے جو ہم نے کیا، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس میں کامیابی ملی. جی اچھا صاحب کوئی ہمیں واقعات سنائیے اپنی زندگی کا، کوئی ایسا واقعہ، کیونکہ میں اگر اپنے ویور سے شیئر کرنے بیٹھ جاؤں گی تو میرے پاس تو بہت سے واقعات ہیں، کیونکہ میں نے بہت سے پروگرام آپ کے ساتھ کیے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے بڑا روحانی سکون بھی ملتا ہے اور سم ٹائم بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہمارے ویورز کے ساتھ آپ کوئی واقعہ شیئر کیجیے. اس میں کچھ واقعات خوش کرنے والے بھی ہیں، کچھ دل خراش واقعات بھی ہیں. میرا خیال ہے میں پہلے ایک تکلیف دہ واقعہ پہلے سنا دیتا ہوں تاکہ بعد میں خوش کرنے والا واقعہ وہ آپ کو نارمل کر دے. ٹھیک ہے. ایسے ہے کہ پرانی بات ہی ہوگی، یہ کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے. ایک ہومیوپیتھک سٹور پہ میں ایک میڈیسن لینے کے لیے گیا تو وہاں جو دکاندار تھا ویری ینگ مین وہ کافی جلدی میں تھا. میں نے اسے کہا بھی کیا جلدی ہے؟ جمعے کی وجہ سے، جمعے کا دن تھا. میں جمعے کی وجہ سے جلدی ہو رہی؟ کہتا نہیں جی ہم لاہور جا رہے ہیں. اوکے. اچھا لاہور جا رہے ہیں. میں نے کہا اور کون؟ ایک اور لڑکا آ گیا. یار تو نے ابھی تک دکان نہیں بند کری، جلدی کرو چلے. میں نے اس کی طرف بھی غور سے دیکھا. میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں؟ یہ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ نے کیا کرنے جانا ہے؟ کہتا جی ہمارا ایک اصول ہے کہ جمعے کو ہم نا دکان کھولتے ہیں جمعے سے پہلے تک، جمعے کے بعد ہم دکان آف کر دیتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں سیر کے لیے لاہور. ٹھیک ہے. اور وہاں ہم خوب انجوائے کرتے ہیں، اسٹیج شو دیکھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، لیٹ نائٹ واپس آ جاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اتنی دیر میں تیسرا بھی ایک شخص آ گیا ناراضگی کا. ہاں تیسرا، اس کو بھی میں نے غور سے دیکھا. پھر میری ہمت جواب دے گئی. میں نے کہا میری بات سنیں، آپ ریحان نام تھا. ریحان کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آج آپ لاہور نہ جائیں؟ آپ لاہور نہ جائیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ہرگز نہیں، ہم نے پتہ نہیں کون سا سٹیج شو ہے اس کے لیے اگلی سیٹیں بک کروائی، پلاننگ کر چکے ہیں. دوست وہاں جس نے میں وہاں لاہور سے جوائن کرنا ہے اس نے ٹکٹیں بھی خریدی ہوئی ہیں، کھانے کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. ہم تو لیٹ نائٹ آنا ہے. ایک ہی تو انٹرٹینمنٹ ہے یہاں ہماری زندگی میں، ہفتے میں ایک ہی دن ہے اور ہمیں جانا ہے. ہم نے تو جانا ہی جانا ہے. میں نے ان سے پھر بھی کہا کہ آپ نہ جائیں. ہم نے کہا نہ جائیں. جو میرا فرض تھا میں نے بتا دیا، کیونکہ میں واضح طور پہ ان کے چہرے پہ پریشانی پڑ رہا تھا. تو جہاں میں اس وقت رہتا تھا وہ ایک چھوٹا شہر تھا، تو وہاں چھوٹی شہر ہونے کی وجہ سے بات بہت جلدی پھیلتی ہے. میں صبح جب
پہلے میں اپنی مسز کو اتارتا تھا، پھر اس کے بعد میں اپنے بینک جایا کرتا تھا. میں نے جیسے ہی شہر کی طرف گئے تو شور مچا ہوا تھا کہ ریحان اور اس کے ریحان سمیت 4 آدمی اور 5واں ڈرائیور، ان کا گکھڑ کے پاس یہ وزیر آباد اور گجرانوالہ کے درمیان ہے بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ان پانچوں کی سپاٹ ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کو کاٹ کے نکالا گیا ہے. اور کافی اس وقت شہر میں ہنگامہ، بڑی دلخراشی صورتحال تھی. میرا خیال ہے کہ میں بھی اتنا ہی رویا جتنے اس کے گھر والے، کہ میں کاش کہ ان کے ہاتھ پکڑ لیتا، ان کے پاؤں پڑ جاتا، انہیں روکتا. جب مجھے یوں محسوس ہوا میرا علم بیکار گیا، میرا علم بیکار گیا ہے، میں نے ایسا کیوں بات کی، میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں نے کہا تو یہ بات میں اس کے والد کے ساتھ بھی اکیلا بیٹا تھا، یاد ہے ان کا اکیلا ہی بیٹا تھا، میں ان کے ساتھ کیا بات شیئر کرتا. جنازہ پڑا، واپس آ گیا. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے مجھے بہت اذیت پہنچائی، لیکن اس میں میرا قصور نہیں. میرے بزرگوں نے پھر مجھے کہا کہ نہیں، یو ڈیڈ یور جاب، آپ نے منع کر دیا تھا، وہ نہیں مانے، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن وہ دیکھیں وہ ڈرائیور جو ہر جمعے کو ان کو ساتھ لے کے جایا کرا، ہر جمعے کو گاڑی وہ کرائے پہ اس سے ہائر کرتے تھے اور جاتے تھے، وہ بھی بیچ میں رگڑا گیا. حالانکہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، میں نے وہ 3 وہی جو دکان پہ آئے تھے میں نے ان کو دیکھا، چوتھا گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور ڈرائیور بھی گاڑی پہ تھا. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جب بھی مجھے یاد آتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف بہت ہوتی ہے. اور اذیت کہ اوبویسلی مجھے مطلب ایک اشارہ ملا اور میں اس کو منع نہیں کر پایا. لیکن ایک بات تو ہے کہ شاہ جی آپ نے واقعی میں اپنی جاب تو کی، اپنی جاب کی، ان کو ایک جو تھا وہ کلو دیا. لیکن پھر ہم پہ بھی تو تھوڑا سا یہ آتا ہے نا کہ ہم لوگ کوئی اہل علم جب کوئی بات کر رہا ہو یا ہم سے بڑا جب کوئی بات کر رہا ہو تو اس بات کو سمجھے. ریگولر جب ہم بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے کوئی آ کے کہہ دے کہ آج یہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، تو سم ٹائم ہمیں جو ہے ان باتوں کو سوچنا بھی چاہیے. اب دیکھیں نا، ایک میچور آدمی تھے، ایڈوکیٹ، بڑے سینئر ایڈوکیٹ تھے. تو وہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تو وہ اچانک کہیں جانے کا پروگرام بنا رہے تھے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ایک جنازہ ہے وہاں ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں جنازہ نہیں، ایک جنازہ ہو چکا ہے کل کا، تو آج ہم نے تعزیت کے لیے جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو جو ایڈوکیٹ ہے نہ انہیں گاڑی چلانی آتی ہے نہ موٹر سائیکل چلانی آتی ہے. تو انہوں نے کسی موٹر سائیکل والے کو کہا ہوا تھا کہ ہم نے مجھے وہاں لے جانا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے. آپ نہ جائیں. میں نے لیکن وہ اتنے سمجھدار اور ویجیلنٹ تھے اور ان کا میرے پہ اتنا بھروسہ تھا کہ ساتھ سب اگر بات کر رہے ہیں تو ضرور کوئی وجہ ہوگی. انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اپنے بیٹے کے ساتھ شام کو افسوس کے لیے تعزیت کے لیے چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ والی بات اس پہ اثر کر گئی. ٹھیک ہے. انہوں نے اس بات کو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ گے. اب میں تو اپنے کام کاج سے واپس آ گیا. تو رات کے وقت مجھے میرے وہی ایڈوکیٹ دوست ہیں ان کا ٹیلی فون آیا کہ جی تو چاہتا میں اس وقت آپ کے پاس آؤں اور آپ یہ کروں. میں جی کیا ہو گیا خیریت؟ کہتے تھے اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور پچھلا حصہ بری طرح ڈیمیج ہوا ہے. اس کو تو چوٹیں کم لگی ہیں، اگر خدا نخواستہ میں ہوتا تو بہت زیادہ چوٹ لگتی. یہ باتیں وہ ہیں جو آج آپ نے موضوع چھیڑا تو میں نے بات کر دی کہ جب میرے پاس کمپلیٹ بایو ڈاٹا آتا ہے چاہے 10,000 میل دور بیٹھا ہے تو میں وہ ہے اس کو سنیچ کر لیتا ہوں کہ بھی یہ اس کے ساتھ کیا کنڈیشن ہے، کیسی صورتحال ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے، برائی کی طرف جا رہا ہے. لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، ہم اتنا زیادہ بات نہیں لمیٹڈ بتا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اب اتنے دلخراش واقعات سنے ہیں تو مجھے ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ کو اچھا سارا واقعہ بھی سناؤں گا. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو ہم اپنے ویئرز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ ہمارے ویئرز کا پروگرام ہے، ان کی رہنمائی کے لیے ہی یہ پروگرام ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو ہر واقعہ ہر چیز ہم ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا اب ایک بات میں اور پوچھنا چاہتی تھی کہ ہمارے پروگرام میں اکثر دیکھا گیا ہے، ابھی تک اس پروگرام میں نہیں ہوا لیکن ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ فوری طور پہ آنسر نہیں کرتے، آپ کسی بھی شخص کو ویٹ پہ بٹھا دیتے ہیں. تو یہ آمد کا کیا سلسلہ ہے، یہ دیکھیں کیا صورتحال ہے، یہ بھی بتائیے. بیٹا ایسے آپ تو وٹنس ہیں، جی بالکل کئی سالوں سے ہم کٹھے کام کر رہے ہیں اور میں آپ کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جب پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو پروڈیوسر سب کاؤنٹ ڈاؤن دیں، وہ گن رہے ہوتے ہیں 9 8 7 6، تو میں کہتا ہوں مجھے اشارہ کر دیجیے. میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھ کے پھر میں اپنے جو ہیلپنگ ہینڈز ہیں، روحانی ساتھی ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، ان کو میں وہ میرے ساتھ مطلب میں ان کے گھیرے میں آ جاتا ہوں. جہاں سے دنیا بھر سے کہیں بھی کویسچن آتا ہے
تو وہ پھر مجھے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے، اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے، اس کے ساتھ یہ ایشو ہے. اچھا. ہاں، یہ ساری باتیں مجھے بتائی جاتی ہیں. پھر میں ان کو ان کی پرابلم کے مطابق جو ہے، یہ نہیں کہ 100% میں ہی، بعض اوقات میری وہی ہیلپنگ ہینڈ ہی کہتے ہیں کہ آپ یہ اس کو پڑھنے کے لیے دے دیں. بعض اوقات مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کو بھی گواہ ہے میرا حال ہے. ایک دفعہ ایک پروگرام کے دوران کسی خاتون نے ٹیلی فون کیا، یہ لڑکی تھی، اس نے نام غلط بتایا. میں نے کہا ہاں جی بالکل، یاد ہے نا؟ بلکہ یہ واقعہ تو اپنے ویورز کے ساتھ میں شیئر کروں گی اگر آپ جی مجھے بالکل. اجازت دیں گے تو. ایسا تھا کہ ہم لوگ ایک نجی چینل پر پروگرام کر رہے تھے، تو ایک کوئی لڑکی تھی جنہوں نے ہمیں کال کی کہ میں غالباً گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں، اور یا پتہ نہیں پھر کس شہر کا اس نے نام لیا کہ میں وہاں سے بات کر رہی ہوں، یہ میرا بایو ڈیٹا ہے، تو پلیز آپ میری رہنمائی کر دیجئے. ساتھ سے آپ کو سارا ڈیٹا میں نے لکھوا دیا. تو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ بیٹا آپ تو نہ اس شہر میں ہیں، نہ آپ کا یہ بایو ڈیٹا ہے. اینی وے میں آپ کو وظیفہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. ہمارا فون بند ہو گیا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ ایک کال آتی ہے اسی لڑکی کی، اور وہ کہتی ہے نہیں جی میں فلاں شہر سے بات کر رہی ہوں. آواز میں ریزمبلنس تھی اور سارا کچھ. پروگرام شروع ہونے میں بھی کچھ ٹائم باقی تھا. کچھ ٹائم بعد اچھا پھر ان کو بتایا گیا کہ بیٹا آپ جو بھی کوئی ہے، آپ کا ڈیٹا غلط ہے، آپ کا جو شہر ہے آپ غلط بتا رہی ہیں، ورنہ ہمارے پاس تو ہمیشہ اسی وقت سارا ڈیٹا اور ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی. میں پھر بھی آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں. جب آن ایئر اس نے کال کیا تو آپ یقین کریں کہ وہ لڑکی لٹرلی رو رہی تھی کہ شاہ جی آپ کو کیسے پتا چلا، واقعی میں نے اپنا نام جو ہے وہ آپ کو غلط بتایا تھا. میں تو اس وقت لاہور میں موجود ہوں، لیکن میں ڈر رہی تھی. میں آن ایئر اپنا نام اور اپنا جو ہے وہ گھر اور ایڈریس جو بھی ہوتا ہے ریکوائر ہوتا ہے وہ نہیں بتانا چاہ رہی تھی. تو پھر صاحب نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں آپ کی بات کو، آپ کے سارے مسائل کو کانفیڈینشیل رکھنے کی، لیکن بیٹا یہ طریقہ کار نہیں ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں سے کال کر رہا. اور میں جسٹ پروگرام کر رہی تھی، بیٹھ کے ہوسٹنگ کر رہی تھی اس وقت، کہ میں اتنی حیران تھی اور میں ایک دم سکیرڈ ہو گئی کہ بھئی یار اتنی ڈیپلی چیز کہ ایک کالر میرے سامنے کال کر رہا ہے اور سر اس کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر موجود ہی نہیں. اور میں بار بار سر کو کہہ رہی ہوں کہ سر، اور آپ کو غصہ بھی آ گیا تھا اس پہ؟ ہاں ڈیفینیٹلی پھر مجھے غصہ آ گیا. میں نے تھوڑی سی شاؤٹنگ کی کہ آپ آزمانا شروع کر دیتے ہو ہر شخص کو، بجائے کہ آپ کی جو ہے رہنمائی کے لیے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اس طرح. تو پھر اس نے ہم سے سوری بھی کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ایسی چیزیں ہیں جس سے میرا یقین بہت پختہ ہے شاہ جی پر. میں ہر ایک کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتی ہوں. میں جب پروگرام کرنا شروع کیا تو مجھے یقیناً تھوڑا سا ہوتا ہے بندے کو کہ جیسے سب کے ساتھ پروگرام کر رہی ہوں ٹھیک ہوں. جب مجھے اپنے بارے میں، ابھی ریسنٹلی میں نے اپنے کزن کے بارے میں سر غالباً کل پرسوں میں نے بات کی تھی، ایک شرجیل نام بتایا تھا میں نے آپ کو، ہے نا؟ تو ان کے بارے میں پوچھا اور جب آپ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تو ڈیفینیٹلی وہ پرابلم اور وہ مسئلے مسائل ہیں. تو بڑا سٹرینج ہے یہ کہ آپ کو اتنی ماشاءاللہ سے ڈیپلی جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا کی ہے، اتنا نالج دیا کہ آپ دوسروں کی جو ہے رہنمائی کرتے ہیں. دیکھیے یہی ہمارا مینیفیسٹو جس سے سیاسی جماعتوں کا منشور ہوتا ہے، ہمارا بھی منشور یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو مایوسی سے نکالنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاں ممکن ہے. دیکھیں فرق اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو عطا کر ہی رہا ہے. بے شک ٹھیک ہے، یہ اب ہم اپنی عبادات کے ذریعے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اب سب سے پہلے یہ دعا کا طریقہ، یعنی اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، یہ مختلف لیکچرز ہوتے ہیں اس میں میں بتاتا رہتا ہوں کہ دعا کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں خیر و برکت کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں. اے اللہ تو مالک کائنات ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو سمیع العلیم ہے، تو قادر مطلق ہے، تو بے نیاز ہے، تو کسی کے آگے جواب دے رہی ہے. ہم تیرے حقیر بندے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اور اس کے بعد کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آخری نبی اور رسول ہیں. میں ان پہ ایمان لایا، تمام الہامی کتابوں پر ایمان لایا. اب میں تیرے آگے گر گیا ہوں، تیرے آگے جھک گیا ہوں. عجز ان کے ساری کے ساتھ پھر اللہ کے آگے اپنی عرضی پیش کریں، یا اللہ میری مدد کر. تو میری مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ کو رحم آ جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، میرے بندے نے مجھ سے رجوع کر لیا ہے. اس کو دنیا سے مایوسی ہوئی اور میں حقیقی رب ہوں، اس کو احساس ہو گیا، میرے پاس آ گیا. اللہ بھی کہتا ہے بس میرے بندے بس، اب میں راضی ہو گیا تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ راضی ہو گیا. میں ایک فکرہ اکثر کہتا رہتا ہوں، میں نے ذاتی طور پر رب سے مانگنا نہیں چھوڑا اور رب نے مجھے دینا نہیں چھوڑا.
کیا بات ہے، بہت بڑی بات کی میں نے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی عمر میں میں نے اپنے بچوں کو کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. مجھے یقین، میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ اس وقت مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنی کسی ایسے مشغلے میں ہوگا جس پہ پوری دنیا فخر کر رہی ہوگی. یا تو اس وقت بیٹھا پڑھ رہا ہوگا، یا تہجد کے ٹائم میں وہ تہجد پڑھ رہا ہوگا، اور بیٹی ہے وہ بھی یقیناً کسی اچھے مشغلے میں ہوگی. مسز البتہ جو کہ ماشاءاللہ ایک سینئر سرکاری افسر ہیں، سارا دن اب جاب کی ہوئی کام کاج، وہ سوئی ہوں گی. ہاں ٹھیک ہے، اب میں جب پروگرام کے بعد جاؤں گا تو میں ہی انہیں جگاؤں گا. پھر وہ شی از ویری کیئرنگ لیڈی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس میں بھی روحانیت کا عمل دخل ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے پیارے رشتے دیتا ہے جو آپ کی کیئر کرتے ہیں. یقیناً میرا بہت کیئرنگ ہے. اور ابھی میں یہی کہوں گا کہ جیسی بریک ہوگی تو بریک کے بعد میں کوئی اچھا سا واقعہ بھی سناؤں گا، شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. زندگی خوشیوں اور غموں کا گھر ہے، جی اور بالکل بالکل. اچھے واقعات بھی ہماری زندگی میں ہیں اور ہمیں وہ بھی شیئر کرنے چاہیے. خیر برے واقعات بھی جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ ہی ہیں، حصہ ہے، کیونکہ لیکن ہر طرح کی چیزوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. اپس اینڈ ڈاؤنس تو لائف کا ایک حصہ ہے. اچھا جی عائشہ جی، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ مدر ڈے کے حوالے سے عالمی دن جو ہے وہ منایا گیا ہے، تو اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ہاں، ڈالیے. میں مدرس ڈے کے حوالے سے بتا دوں کہ تقریباً کم و بیش پوری دنیا میں مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اکثر لوگ بات کو گھما پھرا کے نا وہ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں تو وہ گرل فرینڈ کی طرف لے جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو بیوی کی طرف لے جاتے. بالکل بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے، گرل فرینڈز کا بھی ہاتھ ہوتا ہوگا، لیکن بھائی ماں کدھر گئی؟ ماں کی در گئی. ہاں، ماں کدھر گئی؟ جو ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پھر پکار کے کہا کہ موسیٰ اب ذرا دھیان سے آنا، پیچھے تیری دعا کرنے والی ماں نہیں رہی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. وہ نہیں رہی. تو یہ باتیں اگر ماں بہت بہت بلند درجہ ہستی ہے. اچھا جی، بڑا خوبصورت ٹاپک جو ہے وہ چھڑ گیا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا وقت دے کے بند کر دیں، ایسا ہو نہیں سکتا. اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، لیکن چھوٹی سی بریک لیں گے. آپ کو تھوڑی دیر میں دوبارہ جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
اور ہمارے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہمارے تمام روحانی مسائل کا حل جو ہے وہ قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور ویسے آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور اپنے تمام مسائل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ہمارے ایسے ویئرز جن کی کال اس وقت نہیں لگ رہی یا جو استخارہ کروانا چاہتے ہیں، ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے پرسنل باتیں جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، آن ایئر بات کرنے سے تھوڑا سا گھبراتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ سلوشن ہمارے پاس موجود ہے کہ اس وقت بھی ہمارے ادارے میں آپ کال کر سکتے ہیں۔ تمام روحانی اسکالر جو ہیں آپ کی مدد کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ تو ہمارے ادارے میں کال کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی ہوگی۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے تب بھی آپ کال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ادارے میں آپ کے مذہب سے ریلیٹڈ تمام روحانی اسکالر موجود ہوتے ہیں جو آپ کے مذہب کے اکارڈنگ، آپ کی بک کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ کو آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ جی شاہ جی، بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی، بڑا خوبصورت ٹاپک آج ہم نے کنٹینیو کیا تھا، ماں کے بارے میں جو ہے، ماں کی شان کے بارے میں اب آپ آپ دیکھیں کچھ بتا رہے تھے۔ نا، میں بتاتا ہوں، ہم نے ذکر کیا ماں کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، چلیں وہ تو بہت پرانی بات ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں قائد اعظم جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہن جی محترمہ فاطمہ جناح، انہوں نے ساری زندگی اپنے بھائی کے لیے وقف کر لی۔ بے اب شک، وہ ظاہر ایسے حالات تھے، ہندو بھی رہتے تھے، ان کے ڈاکٹرز بھی ایسے تھے اور دشمنان بھی ان کے ساتھ تھے، تو میڈیسن اور ڈائٹ جو تھی ٹوٹل وہ محترمہ فاطمہ جناح ان کے ہاتھ میں تھی، وہی میڈیسن دیتی تھی، وہی کھانا ان کو کھلاتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو قائد اعظم کی جو گرومنگ تو نہیں کہہ سکتے، قائد خود ایک بہت بلند پایہ شخصیت تھے، بہرحال ان کی کامیابی میں کافی حد تک ہاتھ محترمہ فاطمہ جناح کا بھی تھا۔ تو یہ کہنا کہ بھئی نہیں جی لازمی طور پہ بیوی کا ہاتھ ہوگا، ٹھیک ہے، بیوی کا ہو سکتا ہے، ماں کا بالکل ہو سکتا ہے، بہن کا ہو سکتا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح وہ شخصیت جنہوں نے قائد اعظم کی بہتری اور کامیابی کے لیے شادی بھی نہیں کی، تو بہت بڑی قربانی تھی بہت ملک کے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی۔ بہت بڑی قربانی تھی۔ تو ماں بہرحال ایک بہت بڑا درجہ کہتے ہیں کہ علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ صبح سویرے اٹھ کے ماں کو پیار سے دیکھ لینا، اس کا اجر و ثواب حج کے برابر ہے۔ تو ہمارے گھر جو ہے وہ حج کی صورتحال میں ایک مجسمہ پڑا ہے، ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہ اپلیکیبل تو کریں، اس پہ عمل تو کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا انعام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا انعام دیتے ہیں، پھر اس میں کافی بہتریاں آ جاتی ہیں۔ تو اچھا، میں ایک چیز آج تمام ویوز کا نا ایک کانسیپٹ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لک ہوتی ہے سعدیہ بیٹا، ہماری جو لک ہوتی ہے اس کا کافی حد تک تعلق اس بات پہ ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کاروبار کرنا جو ہے کسی سے ہے، ہمارا باس کون ہے، ہمارا جونیئر کون ہے، ہمارا کک کون ہے، ہمارا شیف کون ہے، ہمارا خانسامہ کون ہے، ہمارا ڈرائیور کون ہے، اور وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اگر تو یہ سب شخصیات یعنی بیوی، بچے، بھائی، سینئر، جونیئر، یہ سب لوگ ہمارے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، دین وی آر لکی۔ بالکل، اگر یہ سب لوگ ہمارے ساتھ مخلص ہیں یا اکثریت مخلص ہے تو دین وی آر لکی۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ اس کے برعکس صورتحال ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لکی ہیں۔ اگر وہی بندے آپ کے خلاف ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آپ کو ایذا پہنچاتے ہیں، تو لاکھوں دولت آپ کے پاس ہو، کروڑوں، میں کہتا ہوں دنیا بھر کی دولت آپ کے پاس ہو جائے، تو آپ انلکی ہیں۔ ہاں، جب آپ کے پاس مخلص رشتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں شاہ جی یہ ایک ایسا لیمٹ نہیں ہوتا کہ آپ بھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، تو پھر اس کے ریٹرن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رشتے بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ جب اپنی ماں کے ساتھ آپ مخلص ہوتے ہو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ مخلص ہوتے ہو، دوستے مسکراتے، اور اس ایک گھنٹے کا جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا۔ جب بھی میں شاہ جی کے ساتھ بیٹھتی ہوں، اسپیشلی ساتھ اختر صاحب کے ساتھ جب میں بیٹھتی ہوں، تو ہمیشہ میں اٹھ کے کہتی ہوں کہ شاہ جی مجھے پتہ نہیں چلا ایک گھنٹہ جو ہے وہ اس طرح سے گزر جاتا ہے، واقعات بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے ویئرز کی
رہنمائی بھی کر رہے ہوتے ہیں, جو اسپیشلی ہمارا منشور ہے یہاں بیٹھنے کا مقصد ہوتا ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہوتا ہے, اور نالج کا اتنا بڑا دریا ہے, اتنا بڑا دریا ہے کہ میرے پاس بھی پیج بھرا ہوا ہوتا ہے, اور میں اینڈ پہ بیٹھ کے پوچھ رہی ہوتی ہوں کہ شاہ جی آپ نے یہ بھی کہا, یہ بھی کہا, یہ بھی کہا, تو ماشاءاللہ اتنی زیادہ نالج بھی ہمیں ساتھ ساتھ مل رہی یہ ہوتی ہے. دیکھیں مسز میری کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, تو ان کے کالج کی لائبریری میں نے پوری چھان ماری, پڑھتا رہا, ہاں ساری پڑھ کے. اس کے علاوہ جو میرے ایک دوست ہیں وہ بوائز کالج میں تھے, وہاں بھی پھر دوستی لگائی, جو کتابیں یہاں اویلیبل نہیں تھی میں نے وہاں کی ساری کتابیں پڑھ دی. تو وہ مطالعہ جو ہوتا ہے نا وہ انسانی زندگی میں اچھا اثر ڈالتا ہے, اچھا اثر ڈالتا ہے, فائدہ پہنچاتا ہے. میں میری اب کبھی کالم, جیسے آپ جانتی ہیں میں اخبار میں کالم بھی لکھتا ہوں, تو کالم لکھنے کے لیے کوئی بھی میں خبر پڑھ لیتا ہوں تو اس کے پاس مجھے ہسٹوریکل ریفرنس موجود ہوتا ہے. اچھا, آپ کے کالم میں بھی جب پڑھتی ہوں نا بڑا ڈیپلی تجزیہ ہوتا ہے, اور جن ہمارے ویورز کو پتا ہوتا ہے وہ پھر اکثر مجھے کال کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج آپ نے شاہ جی کا کالم پڑھا ہے, یہ چیز پہ بڑی ٹیکنیکل باتیں اور یہ سارا کچھ. اچھا, فیوچر کے بارے میں اتنا کچھ اس وقت میں کسی شاید کیونکہ روحانی پروگرام ہے ہمارا, کسی میں پارٹی کا بھی نام نہیں لینا چاہوں گی, بڑا ڈیپلی آپ نے یہ بتایا تھا کہ پروٹیسٹ ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا, اور وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. 2013 کے الیکشن کے بارے میں مختلف فور کاسٹ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو حالانکہ میں بڑے مختصر آنسر کر رہا تھا, تو کچھ لوگ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے جو بات میں کہتا تھا اس کے برعکس کہتے تھے. تو بریک میں میں نے کہا کہ محض شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہو, دیکھو ایسا نتیجہ نہیں آنے والا, مجھے ایسا نتیجہ آتا نظر آتا ہے. حتیٰ کہ الیکشن ڈے کو پاکستان کے ایک بڑے پرومیننٹ لیڈنگ چینل نے مجھے کوئی مرحلے 11:15 بجے قریب لائن پہ لیا کہ جی اب آپ کیا کہتے ہیں, تو میں نے کہا وہی بات جو میں نے رات کو کہی تھی. ہاں, میں تو ایک بات پہ اٹل ہوں, جب ہے تو ہے, کہہ دیا وہی ہے, آپ چاہے جس کو مرضی لائن پہ لیں. کچھ لوگ اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پھر کہا کہ نہیں جی نہیں, حالات ایسے نہیں ہیں, ہمارے خیال میں یہ ہوگا. تو جب رات کو رزلٹ اناؤنس ہونے شروع ہوئے تو میری کہی بات جو تھی میں نے جو ایک دن پہلے اسٹوڈیو میں کہی تھی, اور پھر جو بات میں نے آڈیو پہ بیپر میں نے بات کی, وہ پھر اس کو ریپیٹ کیا گیا کہ بھی سعد صاحب نے یہ بات کی اور وہی رزلٹ آیا. اینی وے, یہ مقصد ذاتی تشہیر نہیں ہے کہنے کا, یہ مطلب ویورز کا یہ کہنا ہے کہ آپ حوصلے کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, بھروسہ کرتے ہوئے, رازداری کے ساتھ ہمارے جو دیے گئے نمبرز ہیں ان پہ رابطہ کیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ کی درست رہنمائی کی جائے گی, آپ کو مختصر سے حل بتائے جائیں گے, آپ مختصر سی تسبیحات بتائی جائیں گی, آپ ان تسبیحات کی. اور جناب یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.